बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, जीए सिंध। उमेद है त समूरा दोस्त साथी खुश हूंदो, सराह हूंदो। सिंध मुश्किलातुनि में आहे ऐं हलंदी अचे पई। उन्हनि जे खुटण जो सिलसिलो ख़तम नथो थिए, बल्कि उहो जारी आहे, उन में इज़ाफ़ो थिए पियो। अॼु मां ख़ुसूसी तौर ते हिकु वफ़ाक़ी वज़ीर जे तरफ़ां जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई आहे या तक़रीर कई वई आहे पाकिस्तान में नवां सूबा ठाहिण जे हवाले सां, उन ते मां ख़ुसूसी गुफ़्तगू करणु चाहियां थो। हूं त काफ़ी महीननि खां ही MQME हक़ीक़ी, गैर हक़ीक़ी, पाकिस्तानी, गैर पाकिस्तानी जेके बि नस्ल परस्त टोला आहिनि, कराची जा सरमाएदार, पिंडी लाहौर जा सरमाएदार, फैसलाबाद जा, उहे समूरा इन ॻाल्हि ते कंदा रहिया आहिनि त नवां सूबा ठहनि, नवां सूबा ठहनि। पर उनखे एॾो संजीदा तरीक़े सां असां सिंध जे लाइ ख़तरो कोन सम्झो हो जेतिरो हिन वक़्तु वफ़ाक़ी हुकूमत में वेठल दाख़िला जे वज़ीर जेका गुफ़्तगू कई आहे, उन मां महसूस थिए थो त हींअर बाक़ाइदे मुक़्तदर हलकनि में, इक़दारी हलकनि में तमामु संजीदगी सां इन ॻाल्हि ते बहस थी रहियो आहे। इन जे करे मां सम्झां थो त जनरल ज़िया जी हुकूमत खां पोइ जेकॾहिं सिंध जे क़ौमी वजूद खे गबा गबा करण जो जेका सीरियस पेशरफ़ थिए पई, उहा हिन वक़्तु थी रही आहे। इन करे मां ज़रूरी सम्झां थो त असां पंहिंजो गुफ़्तगू, पंहिंजो मौक़िफ़, पाण सिंधियुनि खे त ख़बर आहे ही पंहिंजो मादरे वतन आहे, उन जी हिफ़ाज़त जे लाइ आख़िरी दम ताईं हलिया वेंदासीं, हिन में के ॿ राय कोन्हनि। पर जेके हुक्मरान आहिनि, जेके प्लानिंगूं कनि पिया, जेके गैर फितरी, गैर हक़ीक़ी मंज़रनामो पेश कनि पिया, उन्हनि सां मुखातिब थियण लाइ ज़रूरी है त मां अॼु उन्हनि सां घणो वक़्तु मुखातिब थियां। मेरे भाइयों दोस्तों, मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की है, मुझे हैरानी है कि हर मसले का हल पाकिस्तान में जितने भी मसाइल हैं, गुड गवर्नेंस नहीं है, नए सूबे बनाए। पानी की किल्लत है मुल्क में, नए सूबे बनाए। इंडिया ने हमले करवा दिए हैं अपने प्रॉक्सीज के जरिए, नए सूबे बनाए। मैशत डूब रही है, नए सूबे बनाए। IMF से कर्जा लिया जा रहा है मुल्क चलाने के लिए, नए सूबे बनाए। मेरिट पे नौकरी नहीं मिल रही है, नए सूबे बनाए। तो ज़रायत जो है वो खुराक की जो जिनसे हैं, गंदम, चीनी, चावल, कपास, वो सही पैदा नहीं हो रहा है, नए सूबे बनाए। तो मेरे मोहतरमों, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके जो दलाइल हैं, आपकी जो गुफ्तगू है, आपके पास जो विजन है, आप बड़े सोशल साइंटिस्ट हैं, आप मुआशरत पर PhD करके बैठे हैं, आप दुनिया के 200 फिलोसोफर्स को जो है वो स्टडी किया हुआ है, इसलिए आपको मुल्क के हर मसले का हल जो है वो नवा सूबा चाहिए। आबादी बढ़ गई है, नए सूबे बनाए। गैर मुल्की जो है वो आ रहे हैं मुल्क में, अफगान पनाहगीर आबाद हो गए, नए सूबे बनाए। मंशियात चल रही है, स्मगलिंग हो रही है, नए सूबे बनाए। तो ये सारा मसला जो है, हमारे पास दो सिंधी कहावतें हैं, आपके पास पंजाब में भी मशहूर होगा कि ये सारा मेला जो है वो मेरी जेब काटने के लिए मचाया गया था। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी कहावतें हैं कि ये आप जो कुछ कर रहे हैं, आपको पश्तूनख्वा में सूबे बनाने से इतनी दिलचस्पी नहीं है, आपको पंजाब और बलूचिस्तान में सूबे बनाने से दिलचस्पी नहीं है, आपको दिलचस्पी है कराची को सिंध से इंतजामी, मुआशी, माली तौर पर अलहदा करके वहां एक खुद मुख्तियार नस्ल परस्तों की और इन मुनाफाखोर सरमाएदारों की एक हुकूमत कायम करने की आपको जल्दी है, जस्तजू है। जिस तरह आपने 77 साल इस मुल्क को लूट कर खाया है, बाकी बचा कुचा माल भी आप खा जाना चाहते हैं। मैं अब इनके सारे नुकायत पर तफसीली बात करना चाहता हूं। मसलन गुड गवर्नेंस है। मुझे बताइए कि गुड गवर्नेंस नए सूबे से किस तरह
منسوب کی جاتی ہے۔ گڈ گورننس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو منتخب حکومتیں ہوں وہ ٹرانسپیرنٹ، شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آئیں۔ یہ ہینڈ پکڈ پارٹیز اور ہینڈ پکڈ لیڈرشپس جو آپ نے پیدا کی ہیں 70 سالوں میں، کسی عوامی نمائندوں نے نہیں کی ہے، عوامی پارٹیوں نے نہیں کی ہے۔ یہ پاکستان کے مقتدر حلقوں کا فیصلہ تھا کہ کن کو وزیر اعظم بننا ہے، کن کو صدارتی محل میں بیٹھنا ہے، کن کو وزیر اعلیٰ، کن کو گورنر بننا ہے۔ یہ فیصلے آپ کرتے ہیں، ووٹ کی جو تقسیم بندرباٹ آپ کرتے ہیں، نتائج آپ انجینئرنگ کے طور پہ نکالے جاتے ہیں آپ کی طرف سے۔ اس کے لیے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، بڑے صوبوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ ووٹ کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں کہ جو لوگ اپنی مرضی سے جس کو بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں وہی آدمی منتخب ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان میں قانون کی حکمرانی چاہیے۔ آپ جو ہے یہ عدالتیں، سول کورٹیں جو ہیں، یہ کیا بڑے صوبے اس میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں کہ ایک سول کورٹ کا جج جو ہے ایک کیس جو ہے کسی غریب کے زمین کے گھر کا کیس جو ہے وہ 72 سال چلاتا رہے، 2 نسلیں مر کے کھپ جائے، اور پھر رشوت اور کرپشن میں یہ جو بلڈر مافیا ہے وہ پیسے دے کر اپنے حق میں فیصلے کروائیں؟ کیا یہ صوبے جو ہیں یہ اس انصاف دلانے میں رکاوٹ بنتے ہیں آپ کے لیے؟ کسی تاریخ کے 70 سال میں مجھے بتائیں کسی جج کو آپ نے رشوت کے کیس میں عمر قید سزا دی ہو؟ کسی ڈرگ پیڈلر اور لینڈ مافیا سے مل کر غریبوں کے حقوق چھیننے کے بنیاد پہ آپ نے کسی کو عمر قید اور پھانسی کی سزا دی ہو؟ تو گڈ گورننس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک تو منتخب نمائندے حقیقی آئیں، عدالتوں سے انصاف ہو، سوشل جسٹس جلد سے جلد ملے۔ 3 ماہ سے 6 مہینے میں یہ لازمی ہونا چاہیے کہ سول کورٹ کے جتنے بھی دیوانی مقدمے ہیں ان کے فیصلے ہو جانے چاہیے، اور انصاف اور میرٹ کے بنیاد پہ ہونے چاہیے، سفارش اور رشوت کی بنیاد پہ نہ بنے۔ لوکل گورنمنٹس جو ہیں، لوکل گورنمنٹس کو پوری انتظامی اور معاشی اختیار ملنا چاہیے، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہیں مشرف کے NRB کی طرح آپ جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹس بننا ہے، ان کو بااختیار بننا ہے، فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹ مداخل کر کے صوبوں کو اور میٹروپولیٹن کارپوریشنز کو اور میونسپل کارپوریشنز کو فنڈ جاری کرے، اور لوٹ مار کی وجہ سے آپ نے نیا نو دولتیہ کلاس پیدا کر لیا ہے۔ آج جتنے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگ ہیں، اکثرت جو بے نظیر صاحبہ اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھی نہیں تھے، یہ جو لکھے پڑھے کمپیوٹر کے ماہر اور انجینئرنگ کے ماہر جو کرپشن کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں وزارتوں میں، یا پنجاب میں مسلم نواز کے ساتھ ہوں گے، بلوچستان میں لوگ ہوں گے، وہ سب وہ بریڈ ہے جو ان لوکل گورنمنٹ کے ذریعے UC ناظم، تعلقہ ناظم، ضلع ناظم سے بن کر آج MP MNA وزیر اعلیٰ بنے بیٹھے ہیں، اربوں خربوں کی جائیدادیں بنا رکھی ہیں، ملک کی لوٹ مار کی ہے، غریبوں اور مسکینوں کی منہ کا نوالا چھین کے انہوں نے اپنی جاگیریں بنائی ہیں۔ کیا کسی گڈ گورننس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کرپٹ لوگوں کو گلے سے پکڑیں اور ان کو جیلوں میں ڈالیں، ان کی لوٹی ملکیتیں واپس پاکستان کے خزانے میں جمع کریں؟ کس سے بات چھپی ہوئی ہے کہ ایک آدمی جو پہلے سیاست میں آنے سے پہلے اس کے پاس سائیکل نہیں تھی، وہ ایک مرلہ 2 مرلہ کے گھر میں رہتا تھا، آج 8 ایکڑ 4 ایکڑ پہ انہوں نے کوٹھیاں بنائی ہوئی ہیں، محل بنائے ہوئے ہیں، ڈیفنس کراچی سے لے کر لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں ڈیفنس ایسے علاقوں میں انہوں نے 50 کروڑ کے ایک نہیں 10 بنگلے بنائے ہوئے ہیں، ان کے دبئی میں محلات بنے ہوئے ہیں، ان کے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں پتہ نہیں کتنے اربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو پکڑنا، ان کی جائیدادوں کو ضبط کرنا، کیا یہ بڑے صوبے ان میں رکاوٹ بنتے ہیں آپ کے لیے؟ یا یہ جو موجودہ صوبے ہیں یہ رکاوٹ بنتے ہیں؟ سندھی میں چوندان پند پاڻ کھانا پجے تھک لانت گوڈن تے۔
کر آپ کچھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کسی نہ کسی صورت میں سہولت کار بنتے ہیں، ان کے حصے دار بنے ہوئے ہیں ہر معاملات میں، ان کے پروٹیکٹر ہیں، اور پروٹیکشن خصیص مفادات کی بنیاد پہ، ذاتی گروہی مفادات کے بنیاد پہ، اس لیے یہ سارے مسئلے پیدا ہوئے ہیں۔ پاکستان میں جو مقتدر حلقے ہیں وہ اپنے آپس میں خودرو طور پہ انصاف پسند بن جائیں۔ ہر جنرل صاحب نے جب بھی مارشل لا لگائی ہے اس وقت انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ ایوب خان بھی اسی دعوے پہ آیا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے ملک توڑ دیا، بنگال نہیں چل سکتا تھا اس سے، یہ چھوٹے بنگالی اس کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے۔ ضیاء آیا، ضیاء نے بھی یہی نظام مصطفیٰ، اسلام، نماز وغیرہ وغیرہ بڑے کلمے پڑھ کے حکمرانی شروع کی۔ کیا ہوا؟ سارا ملک دہشت گردی کا اڈا بن گیا، ہیروئن، منشیات، کلاشنکوف، خودکش بمبار، ساری ملک دہشت گردی کے حوالے، گھر گھر میں کلاشنکوفیں، ہتھیار۔ اور آج جو ہم سب، آپ لوگ، آج ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، آج لوگ مر رہے ہیں، پارکوں میں لوگ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، بس اسٹاپوں پہ شہید ہو رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں، اسپتالیں محفوظ نہیں، مسجد امام بارگاہیں محفوظ نہیں۔ یہ سب جو ہے وہ جنرل ضیاء کی سیاسی پالیسی اور جو سو کالڈ اسلامائزیشن کا نتیجہ ہے جو آج سارا ملک بھگت رہا ہے۔ یہ کرپٹ کلاس، بھٹو کے زمانے تک چھوٹا موٹی کرپشن تھی، صنعت کاروں میں تھی، تھوڑی بہت رعایتیں لیتے تھے، بیوروکریٹس میں تھی، لیکن سیاستدانوں کا کلاس اتنا کرپٹ، اتنا بزدل، اتنا بیکار نہیں بنا تھا۔ یہ آج جتنے بھی دیکھ رہے ہیں سیاستدان جو جنرل ضیاء کے بعد پیدا ہوئے، مشرف نے پالا پوسا، اور موجودہ زرداری اور مسلم لیگ کی گود میں بیٹھ کر وہ آج جو ہے وہ بڑے تناور درخت بن چکے، طاقتور بن چکے، اور آنکھیں دکھانے کے لیے آنکھیں نیلی پیلی کر کے عوام کے گلے پہ چھری پھیرتے ہیں، ملک کا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ پردے کے پیچھے سارے ملک دشمن جو بھی ایجنٹ آئے، مافیا ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے اپنے حصے پتی کی بنیاد پہ۔ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کو بھانپنے کی ضرورت ہے، ان کے گلے سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ صوبے آپ کے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ کتنے کون سے وفاقی اختیار نہیں ہے غیروں کو غیر ملکی آباد کاری کے روکنا؟ یہ وفاقی حکومت کا اختیار نہیں ہے کہ اپنے بارڈر کو ٹائٹ کریں اور جو آ چکے ہیں ان کو گلے سے پکڑ کے باہر نکالیں؟ آپ پاکستان کے پاسپورٹ کو کنٹرول کریں، جھوٹے پاسپورٹ بنتے ہیں، یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، صوبوں کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بین الاقوامی اسمگلنگ، ہیومن ٹریفکنگ، یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، دہشت گردی امپورٹ ہو رہی ہے پاکستان میں، کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ صوبوں کا اختیار نہیں ہے، یہ وفاقی حکومتوں کا اختیار ہے، ایک مقتدر حلقوں کا یہ اختیار ہے۔ آپ اس کو روکیں، آپ عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، عوام کے احساسات کی ترجمانی کریں۔ اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، زراعت پیدا نہیں ہوتی، کیوں نہیں پلاننگ کرتے آپ؟ گندم زرعی ملک ہے ہمارا، 80% ہماری معیشت زراعت پہ ہے۔ کیسے گندم پیدا ہوتی ہے؟ گندم جمع کرنے کا وقت ہوتا ہے تو آپ کھول دیتے ہیں گندم کو، کسانوں سے گندم خریدی نہیں جاتی، کہتے ہیں کہ ملک میں بہت زیادہ ہے، ہم نے امپورٹ کر لیا، ہمارے گودام بھرے ہوئے ہیں، اور 3 مہینے کے بعد کہتے ہیں کہ اب گندم ملک سے ختم ہو گئی، اب امپورٹ کریں، چینی ختم ہو گئی، چینی امپورٹ کریں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ڈرگ مافیا بنی ہوئی ہیں، کس طرح 100%، 200%، ایک پلک جھپک میں ایک گولی جو ہے اس کی 200% قیمت بڑھا دیتے ہیں؟ کس کے آشیرواد پہ کرتے ہیں؟ اربوں خربوں ڈالرز کی ابھی تک ایڈیبل آئل کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں آئل کے بیج جو پیدا کر سکتے کہ ہمارا آئل خود پیدا ہو، ہم اتنے بڑی رقم جو ہے خرچ کریں اس پہ، ڈالر جو ہیں ہم صرف کھانے کا تیل منگوانے کے لیے خرچ کریں؟ کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ اس میں آپ کی پانی کی بھی کم ضرورت ہوگی، زراعت کی بھی کم ہوگی۔ آپ نے مافیاؤں کو، شوگر مل مافیاؤں کو ساری زمینیں دے دی ہیں،
کہ وہ جنگلات کی زمینیں، وہ ریونیو کی زمینیں، وہ جو ہیں وہ قبضہ کر کے وہاں شوگر کین اگاتے رہیں، اپنے نفع کماتے رہیں؟ کپاس کیوں گم ہو گئی آپ کے ملک میں کہ آپ کی ٹیکسٹائل مل بیٹھ گئی ہے جو آپ کا سب سے بڑا سورس تھا ایکسپورٹ کا؟ تو اس میں کوئی صوبے رکاوٹ نہیں ہے، آبادی کو کنٹرول آپ کو کرنا ہے، پالیسیز آپ کو دینی ہے۔ یہ مولوی صاحبان بڑے سے بڑی رکاوٹ ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ 2 بچے پیدا کریں، ہم اس مہم میں ساتھ ہیں کیونکہ آبادی بڑی ہو رہی ہے، کل پانی کی ضرورت ہوگی، کھانے کی ضرورت ہوگی، ہاؤسنگ کی ضرورت ہوگی، امن امان کی ضرورت ہوگی، اسپتالوں کی ضرورت ہوگی۔ یہ سب روکنے کے لیے، مینج کرنے کے لیے آپ کو پاپولیشن پلاننگ چاہیے، اس میں صوبے تو رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ نے جن حضرات کو آپ نے پالا ہے، پوسا ہے، وہ رکاوٹ ہے، جن کو ہتھیاریں دی ہوئی ہیں آپ نے ہاتھ میں۔ اور گڈ گورننس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں جائیں، گورنمنٹ اسکولوں میں جائیں، وہاں علمی سائنسی تحقیقی تعلیم حاصل کریں۔ 50 لاکھ بچے جو آپ نے مدرسے میں بھیج دیں، وہ جنرل ضیاء کی مہربانی سے، جو ابھی تک سلسلہ جا رہا ہے، اور انہی مدرسوں کی بنیاد پہ آج مولوی حضرات جو ہیں وہ آج ملک کے سیاست معیشت کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر بنے ہوئے ہیں۔ آپ بچوں کو ٹیکنیکل تعلیم دیں، سائنٹیفک تعلیم دیں، اے آئی کی تعلیم دیں، تو آپ کے لیے پروڈکٹیو بچے ہوں گے، نسلیں پیدا ہوں گی، ملک کو تعمیر کریں گے، ملک کو مستحکم رکھیں گے۔ فیڈرل کمیشن میں کون ناانصافی کرتا ہے؟ کیا صوبہ ناانصافی کرتا ہے کہ صوبہ رکاوٹ بنا ہوا ہے کہ جو سندھ پبلک سروس کمیشن یا اور پروونشل کمیشن جو نوکریاں دیتی ہیں، کیوں رشوت لیتی ہیں؟ کون سے آپ نے پبلک سروس کمیشن کے کسی چیئرمین کو آپ نے جیل میں ڈالا ہو، پوچھا ہو کہ بچوں سے ناانصافی کیوں ہو رہی ہے؟ ایک چپڑاسی سے لے کر کلرک سے لے کر 16 گریڈ 17 گریڈ ڈی ایس پی 10 لاکھ سے لے کر 5 کروڑ تک وہ رشوتوں میں نوکریاں بانٹی جاتی ہیں۔ آپ کے ڈی سی ایس پی جو ضلع میں مقرر ہوتے ہیں، ان سے پیسے کانٹیکٹ لیا جاتا ہے کہ بھئی 3 مہینے کے لیے آپ کو رکھیں گے، اتنے پیسے آپ دو گے۔ پنجاب میں تو فرا گوگی کا مثال بڑا بنا ہوا تھا، لیکن سندھ میں پچھلے 20 سال سے یہ کام چل رہا ہے۔ کیا آپ کو طاقت ہوگی؟ کیا آپ کو طاقت ہوگی کہ آپ پچھلے 25 سالوں میں 2000 سے لے کر 2026 تک جتنے بھی یہ نو دولتیا، کرپٹ، اسمگلر، ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا، دہشت گرد، یہ جتنے بھی لوگوں نے غلط طریقوں سے پیسے کمائے، رشوت کے ذریعے پیسے کمائے، پھر بیوروکریٹ ہو، پھر جنرل ہو، سیاستدان ہو، یا کلرک سے لے کر کوئی چیف انجینئر، کوئی سیکرٹری ہو، ان سب کو احتساب کے کٹڑے میں لانے کے لیے، عدالت میں انصاف تک رسائی کے لیے کوئی انتظام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ احتساب عدالتیں بناتے ہیں، احتسابی ادارے بناتے ہیں، وہ بلیک میلنگ کے ٹول پہ استعمال ہوتے ہیں۔ فلانے کو پکڑو، فلانے کو چھوڑو، فلانے پہ کیس داخل کرو۔ بابا آپ سب لوگ جو ہے بتا رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے اتنے کرپٹ، پھر نواز شریف کا دور آیا، نواز شریف کے اتنے کرپٹ، کسی ایک بھی آدمی کو، وزیر کو، مشیر کو گرفتار کر کے عدالتی بنیادوں پہ کرپٹ ثابت کر کے اس کی ملکتوں کا کھوج لگا سکے؟ نہیں لگا سکے۔ یہ اتنی سیریس انویسٹیگیشنز ہیں، آپ کے پاس اتنی سیریس دنیا کی عالی شان مایا ناز قسم کی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، اگر آپ ان کو پاکستان کی بہتری اور فلاح بہبود کے کام کو سونپیں، بغیر کسی انتقامی کارروائی کے، بغیر کسی پسند ناپسند کے، بغیر کسی ذاتی اور گروہی مفاد کے، پاکستان کے وسیع تر مفاد کو نظر میں رکھتے ہوئے پاکستان کو درپیش آئندہ 50 سالوں میں آنے والے چیلنجز اور پاکستان کو ان بحرانوں سے نکل کر ایک باوقار ملک بنانے کی جو جستجو ہے، اس کے لیے کوئی اسٹڈی کرائیں۔ آپ کے پاس بہت اچھے سوشل سائنٹسٹ بیٹھے ہیں، ان سے اسٹڈی کرائیں، ان سے بحث کرائیں۔ باقی بند کمروں میں بیٹھ کر آپ کو ہر معاملے کی برائی جو ہے وہ صوبے نظر آتے ہیں۔
یہاں امریکہ میں ٹیکسس کی جو ریاست ہے اس میں 4 پاکستانوں کی اس کی جاگرافیکل حدود میں سما جاتے ہیں، سما سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے، ہم جمہوریت کو بھی مانتے ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں، لیکن جمہوریت کے اور بھی ماڈل ہیں۔ آپ کے اندر میں ہے کہ آپ صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں، کہہ نہیں سکتے۔ پاکستان ملٹی نیشنل کنٹری ہے، پارلیمانی فیڈریشن اس کی استحکام کی، اس کے قائم ہونے کی بنیادی اساس ہے۔ آپ اگر پاکستان میں صدارتی نظام لائیں گے، ایوب خان کے زمانے میں صدارتی نظام نہیں تھا، ضیاء کے زمانے میں نہیں تھا، مشرف کے زمانے میں نہیں تھا، کیا کر لیا اس نظاموں نے؟ اگر آپ کو اتنا شوق ہوگا تو یہ گلی گلی کوچے کوچے یونین کاؤنسل سے لے کر صوبائی اور ملکی کیپٹل تک لوگوں میں بحث مباحثہ تحقیقی ڈسکشن ہوں گی۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے انتخابات کرانے ہوں گے، جو آئین ساز اسمبلی ہو، جو حکومت بنانے کے لیے، کرپشن کے لیے، وزیر اعظم بننے کے لیے نہ ہو۔ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہوگی، وہ بیٹھ کے ملک کے پورے نظم نسق کو ترتیب دے گی، تشکیل کرے گی، تشکیل نو کرے گی۔ پھر آپ جو ہے کسی رستے پہ چڑھ سکتے ہیں، کسی فرد، کسی گروہ، 5، 10، 15، 50 لوگ، یہ سارے وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں۔ ٹیکس جمع کرنا صوبوں کی ذمہ داری ہے یا وفاق کی ذمہ داری ہے؟ یہ 77 سالوں سے یہ جو ٹیکس چور سرمایہ دار بیٹھے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، بڑے بڑے صنعت کار ہیں جنہوں نے ٹیکس چوری کیے، پیسے کھائے، زمینیں قبضے کیے، سب کچھ کیا، لیکن وہ پاکستان کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی پرنسلی اسٹیٹ بنا کر دیں، کہ ہم چھوٹے چھوٹے پرنسلی اسٹیٹ بنائیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ 20 گورنر اور 20 وزیر اعلیٰ اور ان کی سیکریٹریٹ، ان کے یہ وہ کیا کس طرح چل سکتے ہیں؟ کتنے اخراجات ہوں گے اور وہ کس طرح چل سکتے ہیں؟ آپ ملک کو خانہ جنگی میں دھکیلنے کی یہ نئی پالیسی دے رہے ہیں۔ پنجاب میں بھی 200-400 چودھری اٹھیں گے جو ایک دوسرے کا خون کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ یہ میرا علاقہ، یہ تیرا علاقہ، یہ علاقہ۔ ناظمی کے زمانے میں، مشرف کے زمانے میں جو خاندانوں کی فیفڈمز آپ نے بنائی تھی، اس کے آفٹر ایفیکٹس یہ نکل رہے ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں۔ اگر پاکستان میں ٹیکسس کی ریاست کو امریکی صدر یہ نہیں کہتا کہ اتنی بڑی جغرافی ہے، سو چھوٹے کر کے ہم چھوٹی اسٹیٹ بنائیں گے، آپ کو پہلے پاکستان کے بابت اپنا تصور درست کرنا پڑے گا کہ سندھ، بلوچستان، پنجاب، پشتونخوا یہ انتظامی یونٹ نہیں ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں ہے۔ پر کشمیر اور بلتستان کا مسئلہ بھی حل ہونا ہے، ان کی جغرافیکل حدود کا، وہ بین الاقوامی ایشو بنا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو پاکستان کے 4 صوبے ہیں، آپ نے ان کو صوبے کا نام دیا، ہم نے قبول کر لیا، لیکن اپنے وجود میں یہ ریاستیں ہیں، قومی ریاستیں ہیں۔ ان ریاستوں نے مل کر پاکستان کی تشکیل کی ہے، جس میں ہم اور آپ سب پاکستان کے شہری بن چکے ہیں۔ اس کا مقصد نہیں ہے کہ یہ جو قومیں ہیں تاریخی طور پر، یہ جو وجود ہے، اس وجود نے اپنا وجود سرنڈر کر لیا ہے۔ تو اس کے لیے جب آپ کے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ یہ جو صوبے ہیں، یہ صوبے نہیں، یہ پاکستان کو وجود دینے والی بنیادی اساس ہیں، اور ان کو تقسیم کرنا دراصل پاکستان کی بنیادوں کو ہلا دینے کے برابر ہوگا۔ جب تک یہ آپ حقیقت تسلیم نہیں کریں گے تو آپ کی ذہنوں میں یہ چھوٹے چھوٹے خیال، یہ گروہی خیال، یہ مفاد پرست اور موقع پرست لوگ جو صنعت کار ہیں اور بیوروکریٹ ہیں، ان کی یہ مشینری کام کرتی رہے گی، آپ کے ذہنوں کو اثر انداز کرتی رہے گی۔
اس لیے اس حقیقت کو قبول کرنا چاہیے کہ ان صوبائی ریاستوں کی جتنی بھی جاگرافیکل حدود ہیں وہ ان سے چھیڑخانی پاکستان کے وجود سے چھیڑخانی کے برابر ہے۔ امن امان قائم کرنے کے لیے مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا عقل مندی ہے؟ کون لوگ کمروں میں بیٹھ کر مزے کے کیک اور چائے پی کر اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، جب ملک میں کشمیر جس کے لیے 70 سال ہم نے کہا کہ ہم نے اپنے بچے قربان کیے ہیں، معیشت قربان کی ہے، اور سارے ہزاروں نوجوان شہید کرائے ہم نے کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کے لیے، وہاں آج شورش پیدا ہوئی پڑی ہے۔ بلوچستان اور پشتونخوا کی زمین میں تاریخ کے بدترین ری ایکشنری فورسز جو ہیں وہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں کون سے لوگ ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ امن امان قائم کرنے کے لیے ملک میں نئے صوبے بنائیں، نیا پنڈورا باکس کھولیں، تو باقی بچا کچا سندھ اور پنجاب ہے وہاں بھی خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو جائے؟ یہ عقل مندی ہے، یہ عقل مندی کی تقاضا نہیں ہے، یہ کوئی بین الاقوامی ایجنڈا کے نمائندے ہیں جو اس طرح کی غلط ایجنڈا فلوٹ کر کے غلط کام کروا کے ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ مشرف بھی ابتدائی زمانوں میں سب نے کہا، ایون پیپلز پارٹی بے نظیر صاحبہ نے مشرف کو ویلکم کیا تھا، ساری مڈل کلاس سوسائٹی نے مشرف کو ویلکم کیا تھا۔ پھر ایسے ہی جو اکابرین پردے کے پیچھے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ جنرل صاحب اتنی آپ کو طاقت ہے، اتنی آپ کو عدالتوں نے مینڈیٹ دے دیا، لگائیں کالا باغ ڈیم کے کام کو آگے اٹھائیں۔ اس نے کالا باغ ڈیم کا علم بلند کیا، پھر آپ نے دیکھا کیا ہوا، کس طرح اس کے اقدار کی اینٹیں سلپ ہوتی گئیں، پھر ججوں سے اس کو ٹکرا دیا، پھر کیا ہوا، نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ تو آج اس دور میں جس طرح پاکستان کو پورے پاکستان کی تاریخ میں پاکستانی عوام کے اندر اعتماد یکجہتی کی جو فضا کی ضرورت ہے، یہ تاریخ میں پہلے کبھی اتنی یکجہتی کی ضرورت نہیں تھی۔ 70 کے زمانے میں وہ ضرورت تھی مگر وہ نہیں ہو پائی تھی، تو اس وقت یکجہتی کی فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یا نفرتیں بو کر لوگوں کو لوگوں سے لڑانے کی ضرورت ہے؟ یہ نسل پرست اقدار پرست ٹولے جو آج یہ کہہ رہے ہیں اور کاکروچی کی دھمکیاں دے رہے ہیں، شارع فیصلوں کو بند کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ ان سے تو اپنا حساب مانگیں کہ جنرل ضیاء کے دور میں آپ نے کیا کیا، کتنے لوگوں کو قتل عام کیا، کتنے لوگوں کو بوری میں بند لاش کر کے کسرنگ کی طرح کاٹ کے ٹکڑے کر کے بھیجے آپ نے، کتنے اربوں خربوں روپے آپ نے ملک کے کھائے، کوئی حساب کتاب لینے والا ہے؟ تو اس طرح کی کاکروچ پارٹیاں اگر ریاستی نمائندے یہ کہنا شروع کر دیں کہ بھئی کاکروچ نکل آئیں گے، آپ لوگوں کو لوگوں سے لڑانا چاہتے ہیں، جی بسم اللہ، ہم سندھ کے لوگوں کے پاس نہ ہتھیار ہیں، نہ بندوقیں، نہ ہمارے پاس سرنگیں بنی ہوئی ہیں، نہ ہم دہشت گرد پالتے ہیں، خودکش بمبار تیار کرتے ہیں، ہمارے پاس اپنا تاریخی وجود، اپنا تاریخ کا شعور، ہمارے اپنے دھرتی مادر وطن سندھ کی محبت ہے۔ اس محبت کے پیچھے لاکھوں دیوانے کٹ مر سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی خدمت کرنے سے آپ کروڑوں انسانوں کو جیلوں میں بند کر کے، لاکھوں انسانوں کا قتل عام کر کے اور اس ملک کی بھلائی کے لیے کوئی یکجہتی کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں تو جی بسم اللہ شروع کریں، اگر نہیں تو ہم صرف آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ جو سوچ، یہ جو گفتگو شروع ہوئی ہے یہ درست نہیں ہے۔ آئین کی حکمرانی لائیں، پارلیمنٹ کو بااختیار بنائیں، لوکل سطح پہ، گاؤں گاؤں کی سطح پہ ٹرانسپیرنٹ لوکل گورنمنٹس آنی چاہیے، جو یونین کاؤنسل سے لے کر ضلع کاؤنسل تک ان کو معاشی سیاسی اختیار ہو، لیکن یہ بھی ضرور ہو کہ ان کی آڈٹ ہو،
अभी भी हमारे पास सिंध में एक यूनियन काउंसिल को 10 लाख से 15 लाख रुपए माहवार मिलते हैं। किसी ने पूछा उनसे कि आपके यूनियन काउंसिल में आपने कितने शफाफ पानी पहुंचाने का काम किया, कहीं बल्ब लगाए गांव में, कहीं गटर की नाली पक्की करवाई, कोई सड़क बनवाई, क्या हुआ? कुछ नहीं होता। जिस मुल्क में एमएस हॉस्पिटलों के एमएस जो हैं वो पैसे देकर अपॉइंट होते हैं और करप्शन की जारी होती है, जिस मुल्क में एक क्लर्क, एक लाइनमैन वापडा का, एक पब्लिक वर्क्स का, एक इरिगेशन का क्लर्क जो है वो अरबों रुपए बन जाता है, अरबों रुपए का मालिक बन जाता है, उसका एहतसाब नहीं होता, तो आपकी गुड गवर्नेंस कहां से आएगी? ये इस तरह की कहानियां मत बताएं, अपने आप में हौसला पैदा करें और ये सब कुछ कर गुजरने का हौसला पैदा करें। करप्ट सियासतदानों को गले से पकड़ें। ये जागीरदार, मीर, पीर, वडेरे, ये दहशतगर्द पेरोल पे घूमते हुए दहशतगर्द जो हैं, उनको रोकने और गले पकड़ने की जरूरत है। क्यों नहीं रास्ता खोला जाता कि आप मिडिल क्लास सियासत लिखे पढ़े लोगों को असेंबली में लाएं, सेनेट में लाएं, लोकल काउंसिल में लाएं, मुल्क की तामीर तरक्की के लिए काम करें। उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, बड़ी ख्वाहिशें नहीं होती। लोगों को आटा सस्ता दें। पाकिस्तान में ज़राई मुल्क में 50 रुपए से ज्यादा महंगा गंदम का आटा नहीं मिलना चाहिए। चीनी जो है 60 रुपए किलो से ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए। दवाएं जो हैं कम से कम उस पे 200% जो है वो कट आना चाहिए। अदालतों में इंसाफ होना चाहिए। सियासी मामला, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स वगैरह वो जाने, सब जाने, लेकिन एक आम दीवानी मुकदमे, एक कत्ल का मुकदमा, एक रेप का मुकदमा, एक किसी की जमीन की कब्जे का मुकदमा, ये तो 6 महीने से लेकर अपीलों तक 2 साल में हल होने चाहिए, हल हो जाने चाहिए। सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लोगों को इंसाफ मिल जाना चाहिए। जब इस तरह होगा, स्मगलिंग बंद होगी, जो गैर कानूनी जराए से पैदा पैसे होते हैं, स्मगलिंग हो, चाहे ड्रग्स की हो, चाहे आयल की हो, जुआ खाने हो, शराब खाने हो, औरतबाजी के और इस किस्म के जो भी हैं, प्रोस्टिट्यूट्स क्लब जितने भी हैं, जो भी गलत तरीके से पैसा पैदा होता है करप्शन से, वो जब तक रास्ता बंद नहीं होगा, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा, लोगों का दिमाग दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मशवरा देना चाहता हूं नकवी साहब को कि आप एज अ फर्द जो आप सोचें, आपका इख्तियार, आप सोचें, आजाद शहरी की हैसियत से जो आपके दिमाग में है वो आप करें और बोलें भी। हम इससे भी आपको नहीं रोक सकते, लेकिन एक वफाकी वजीर की हैसियत से और जो मुक्तदर लोग हैं, आपने अपनी पहचान उनसे कराई हुई है, उनके नुमाइंदगी के तौर पे कराई हुई है, इस पोजीशन की हैसियत से आपको इस तरह की बातें जेब नहीं देती। इसलिए आपकी सियासी इखलाकियात की तकाजा ये है कि आप पहले फेडरल मिनिस्टर से इस्तीफा दें, फिर जिन जमायतों की मेहरबानी और रहम करम से आपने सेनेट की सीट ली है, उनको ये सेनेट की सीट वापस करें और फिर आप आम शहरी की हैसियत से अपना जो भी सियासी फलसफा पेश करना चाहते हैं आप करते रहिए। और मैं शहबाज शरीफ साहब को कहना चाहता हूं कि आपकी काबीना के वजीर, ये नकवी साहब, ये मुस्तफा कमाल, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी, इस तरह के जितने भी गैर जिम्मेवार लोग हैं, ये तो आपकी आईनी और इखलाकी जिम्मेवारी है कि पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून के खिलाफ जो बात करे उसे फिलफौर नोटिस में ली जाए, उन्हें इक़दार से अलहदा कर लिया जाए। आप नहीं कर सकते, आपकी मर्जी, लेकिन जितने भी कल इसके नताइज निकलेंगे, उन नताइजों के जिम्मेवारों के कटड़े में, अदालतों के कटड़े में आप मुजरम की तौर पर खड़े रहेंगे। बस मेरी इतनी सी छोटी बातें हैं, ज्यादा बातें मैं नहीं करना चाहता। दोस्तों भाइरो, तहां इन ॻाल्हि लाइ बिल्कुलु सीरियस संजीदा थी वञो त वतन पंहिंजो आहे, पाण में पाण बावकार तरीक़े सां रहंदासीं हिन वतन में।
पाण पाकिस्तान जा शहरी आहियूं, पाकिस्तान सां गॾिजी ज़िंदगी जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं ऐं इन क़िस्म जूं जेके बि साज़िशूं ईंदियूं उनखे पंहिंजे हौसलनि सां मुक़ाबिलो करे सिंध खे ता क़यामत ज़िंदा ऐं सलामत रखंदासीं। सिंध ज़िंदाबाद, इनकलाब ज़िंदाबाद, क़ौमी जदोजहद ज़िंदाबाद।